सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रेहानताय मिन दुनिया, फरमाया इराक के लोग भी बड़े अजीब हैं, नबी के नवासे को तो कत्ल कर देते हैं और मच्छरों के मसले पूछते हैं, जिन नवासों के लिए पैगंबर ने फरमाया था हुमा रेहानताय मिन दुनिया कि हसन और हुसैन मेरे लिए दुनिया की दो खुशबुएं हैं। शान हसनैन की है, बयान हजरत उमर का बेटा कर रहा है। पता चला कि दुश्मनी है या प्यार है, आवाज आनी चाहिए, आखिर तक आनी चाहिए। ये क्या मंजर बताता है कि अदावत है या मोहब्बत है? मोहब्बत है। अदावत होती तो हजरत उमर का बेटा हसन हुसैन का शान बयान न करता, लेकिन हजरत उमर के बेटे ने हजरत हसन हुसैन की शान बयान करके दुनिया को बता दिया कि मजहब अहले सुन्नत तो इंतशार की बात करते ही नहीं है, हम इत्तिहाद की बात करते हैं, मवद्दत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, उखुव्वत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। हम तो सबको मानते हैं, सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आगे चलिए। शियों ने अपनी किताब में लिखा, शेख अब्बास कुम्मी ने हजरत हसन की करामत लिखी, हजरत हसन की करामत लिखी कि हजरत हसन एक इस्लामी लश्कर के साथ अस्फहान आए। कहां आए? अस्फहान आए, इस्लामी लश्कर के साथ आए अस्फहान। वहां जो पहुंचे वहां जमीन का एक खित्ता था जिसने हजरत हसन के साथ कलाम किया। जमीन के खित्ते ने हजरत हसन के साथ कलाम किया और उस वक्त से उस खित्ते का नाम लिसानुल अर्द रखा गया कि ये जमीन की जबान है। ये हजरत हसन की करामत उन्होंने अपनी किताबों में लिखी, हम भी मानते हैं, बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, मानते हैं। करामत जो है, जमीन का खित्ता जिससे बात करे, क्या ये अजमत नहीं है? क्या ये करामत नहीं है? हम भी मानते हैं, लेकिन लिखने वालों ने ये करामत तो लिखी लेकिन दाएं बाएं नहीं देखा। करामत तो लिखी, दाएं बाएं नहीं देखा। हजरत हसन इस्लामी लश्कर में आए, हजरत हसन इस्लामी लश्कर में आए, अस्फहान पहुंचे। वहां जमीन के एक खित्ते ने हजरत हसन के साथ बात की है। लिखने वाले लिख तो गए लेकिन दाएं बाएं नहीं देखा। मेरा सवाल ये है कि हजरत हसन जिस लश्कर के साथ आए थे वो लश्कर किसकी खिलाफत में चला था? कौन सी खिलाफत थी जिस खिलाफत में ये इस्लामी लश्कर अस्फहान में पहुंचा था? उन्होंने दाएं बाएं नहीं देखा। मैं बताता हूं, हजरत हसन जिस दौर के अंदर लश्कर इस्लामी में शामिल होकर अस्फहान में पहुंचे थे, ये खिलाफत फारूक आजम की थी। हजरत उमर की खिलाफत में जो लश्कर फुतूहात के लिए चला करते थे, हजरत हसन भी उसमें हिस्सेदार होते थे। उमर की खिलाफत है, उमर की, हजरत उमर की खिलाफत। हजरत उमर की खिलाफत में जो लश्कर चलते थे उनमें हिस्सा हजरत हसन का भी। बोलो, अगर अदावत होती उनकी खिलाफत में चलने वाले लश्कर में हजरत हसन कभी न चलते, लेकिन हजरत हसन फारूकी खिलाफत को तस्लीम करके उस खिलाफत में चलने वाले लश्कर का हिस्सा बन के बताते हैं कि हमारा हजरत उमर के साथ कोई दुश्मना नहीं है, कोई अदावत नहीं है। जब हजरत हसन खिलाफत फारूकी को मानते हैं, जो हसन के ताबेदार होंगे वो भी उमर की अजमत को सलाम करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ये मैंने दूसरी पॉइंट पेश की, लेकिन मोहब्बत की। क्या पेश की? कि हजरत उमर का दौरे खिलाफत है और उसमें जो लश्कर चल रहे हैं उनमें हजरत हसन भी शामिल होके बताते हैं कि हमारी हजरत उमर के साथ कोई अदावत। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आगे चलिए।
حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور خلافت میں مال غنیمت میں کپڑے آئے. حضرت عمر کپڑے تقسیم کر رہے ہیں. کپڑے تقسیم کرتے 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 جب حسنین کریمین کے چہروں پہ نگاہ پڑ گئی، کپڑوں کو دیکھا، پھر شہزادوں کو دیکھا، فرمایا یہ کپڑے ان شہزادوں کے لائق نہیں ہیں. یمن میں ایک پیغام بھیجا کہ فوری طور پر اعلیٰ قسم کی دو پوشاکیں تیار کر کے لائی جائیں، اور اعلیٰ قسم کی دو پوشاکیں آئی. حضرت عمر نے ایک حضرت حسن کو پہنائی، ایک حضرت حسین کو پہنائی، اور دونوں شہزادوں کو اعلیٰ پوشاکیں پہنا کر حضرت عمر نے فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا جی خوش ہو گیا ہے. پتہ چلا کہ عداوت ہے یا محبت ہے؟ بولو محبت ہے نا. آج ہم پیار کی بات کریں گے اور نفرت کی بات کا رد کریں گے. ہم پیار کی بات کریں گے، نفرت کی بات کا رد کریں گے. ہم انتصار نہیں چاہتے، ہم پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں. دیکھو حضرت فاروق اعظم حسنین کریمین کو اعلیٰ قسم کی پوشاکیں پہنا کر فرما رہے ہیں الآن طابت نفسی، اب میرا جی خوش ہو چکا ہے. یہ طریقہ کار کیا بتاتا ہے کہ حضرت عمر کو حضرت حسن اور حسین سے پیار تھا یا نہیں تھا؟ پیار تھا نا. آگے چلیے. حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں مال غنیمت میں ایک شہزادی آئی. ایک یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، الجامع الکافی میں لکھا ہوا ہے، فروع کافی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں مال غنیمت میں ایک شہزادی آئی. یزدجر بادشاہ کی بیٹی تھی. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شہزادی اتنی حسین و جمیل تھی، جب وہ مدینے کے اندر آئی تو مدینے کی عورتیں اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ کر آئیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ شہزادی کس کو دی جائے؟ یہ شہزادی کس کو دی جائے؟ تو حضرت علی نے مشورہ دیا. کس نے مشورہ دیا؟ بولو مشورہ کس نے دیا؟ حضرت علی نے مشورہ دیا. اب مجھے بتا مشورہ کون دیتا ہے؟ جو پاس بیٹھنے والا ہو یا دور؟ بولو جو اپنا ہو یا بیگانہ، جو دوست ہو یا دشمن. ہاں مشورہ وہی دیتا ہے جو دور نہیں قریب بیٹھتا ہو، جو بیگانہ نہ ہو بلکہ اپنا ہو، جو دشمن نہ ہو بلکہ دوست ہو. پتہ چلا کہ فاروق کی محفل میں حضرت علی بیٹھتے تھے. علی تو عمر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ علی تو عمر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے مشورہ دیا یا امیر المومنین، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس شہزادی کو اختیار دو. یہ شہزادی جس پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ نکاح کرا دو. اس کے ساتھ حضرت عمر علی کے فیصلے پہ، علی کے مشورے پہ فیصلہ دیتے ہیں، شہزادی کو اختیار دیتے ہیں. شہزادی کو کہتے ہیں کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا. شہزادی آئی. فروع کافی میں لکھا ہوا ہے جاءت فوضعت یدہا. بتاؤں کس کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ بتاؤں بھائی، بتاؤں؟ اگلے سال بتاؤں، ابھی بتا دوں. وہ نام ایسا ہے کہ نام آپ تک پہنچے تو آپ کی سبحان اللہ پورے علاقے میں گونج جائے. معاہدہ پکا ہے؟ نام بتاؤں؟ حضرت علی نے مشورہ دیا شہزادی کو اختیار دو، شہزادی جس پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ نکاح کرا دو. حضرت عمر نے اسی مشورے پہ فیصلہ دیا کہ شہزادی کو اختیار ہے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اس کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے گا. وہ شہزادی آئی. جاءت فوضعت یدہا علی راس الحسین. وہ شہزادی آئی، اس نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا. پتہ چلا کہ
محفل میں صرف علی نہیں حسین بھی ہوتے تھے. حضرت عمر کی محفل میں صرف علی نہیں بلکہ حضرت حسین بھی بیٹھتے تھے. آج جو حضرت علی اور حسین کا نام لے کر فاروق اعظم پہ بھونکتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تمہارا واسطہ اور تعلق نہ فاروق اعظم سے ہے، نہ علی سے ہے، نہ حسین سے ہے. حضرت عمر کا علی سے پیار ہے، علی کا عمر سے پیار ہے، عمر کا حسین سے پیار ہے، حسین کا فاروق اعظم سے پیار ہے. حضرت عمر نے وہ شہزادی حسین کو دے دی، حسین نے لے لی. شہزادی دے دی، حسین نے لے لی. عمر نے دے دی، حسین نے. اگر کہیں عداوت ہو، انبنت ہو، پلیٹ بریانی کی بھیجو بھی واپس آ جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا. ہماری ان کے ساتھ نہیں ہے بھائی، صلح نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بولتے. اگر بریانی کی پلیٹ بھیجو وہ بھی واپس آ جاتی ہے. لیکن یہاں عمر شہزادی دے رہے ہیں، حسین بولو بولو حسین لے رہے ہیں. حضرت عمر شہزادی دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں. پتا چلا حضرت عمر کا دینا بتاتا ہے محبت ہے، حسین کا لینا بتاتا ہے پیار ہے. ہم اسی محبت اور پیار کو بیان کرتے ہیں کہ عمر کی حسین سے محبت ہے اور حسین کا عمر سے پیار ہے. عمر دے رہے ہیں، حسین لے رہے ہیں. پیار کی بات ہے. میں نے کہا اہل سنت کبھی بھی انتصار کی بات نہیں کرتے. ہاں انتصار کی بات کا رد کرتے ہیں، انتصار کی بات کا رد کرتے ہیں، لیکن انتصار کی بات کرتے نہیں ہیں. ہم پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، الفت کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی انتصار کی بات نہیں کی ہے. حضرت عمر شہزادی دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں. عمر کا دینا بتاتا ہے پیار ہے اور حسین کا لینا بتاتا ہے محبت ہے. ہم دونوں خاندانوں کے پیار کو بتاتے ہیں. کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی دروازے کو آگ نہیں لگائی گئی، کسی کا حق غصب نہیں کیا گیا. پیار ہے، محبت ہے، اخوت ہے، اتحاد ہے. نفرت کی بات کو رد کریں گے، پیار کی بات کو عام کریں گے. حضرت عمر دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے. علی نے پوچھا مسمو کے تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی سے پوچھا. قالت جہان شاہ، شہزادی نے کہا میرا نام جہان شاہ ہے. یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا بل سحر بانو، بلکہ آج کے بعد تیرا نام سحر بانو ہوگا. حضرت حسین نے اس شہزادی سے نکاح کیا. حضرت حسین کو اس شہزادی سے ایک بیٹا پیدا ہوا. ایک اس بیٹے کا نام میں کبھی دوسری دفعہ بتا دوں گا، دوسری دفعہ بتا دوں گا، ابھی بتا دوں. وہ نام ایسا ہے کہ اس نام سے پہلے بھی سبحان اللہ، بعد میں بھی سبحان اللہ. گرجدار آخر تک ہاتھ بلند کر کے. حضرت حسین نے اس شہزادی سے نکاح کیا. حضرت حسین کو اس شہزادی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا امام زین العابدین. امام زین العابدین. اور دنیا میں جتنے بھی سید آباد ہیں یہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں. اور امام زین العابدین کی اماں وہ ہیں جو حضرت عمر نے دی تھی حضرت حسین کو. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے. اگر حضرت عمر کی خلافت صحیح نہ ہو تو اس خلافت میں آیا ہوا مال غنیمت صحیح ہوگا. جب مال غنیمت صحیح نہ ہو تو مال غنیمت میں آئی ہوئی شہزادی کا آگے نکاح صحیح ہوگا. جب نکاح صحیح نہیں ہوگا تو الزام امام زین العابدین پہ اور امام یعنی پوری سید قوم پہ آئے گا. ہم امام زین العابدین پہ الزام کو برداشت نہیں کریں گے. سید قوم کا بھی ادب کرتے ہیں. اگر وہ سیدھے راستے پر چلے فاروق اعظم کی خلافت کو بھی مانتے ہیں. تبھی علماء نے کہا
پہ عمر کا احسان ہے، پوری سید قوم پہ عمر کا احسان ہے. یہ پیار کی بات ہے نا. یہ نفرت کی باتیں کرتے ہیں جی دیکھو وہ حضرت عمر نے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی، کہتے ہیں نا دروازہ گرا، بڑا ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا اگر میری بیوی پہ کوئی ظلم کرے تو میدان میں نے آنا ہے. آپ میں سے کسی کی بیوی پہ کوئی ظلم کرے میدان میں آپ نے آنا ہے. تو اگر علی کی بیوی پہ اتنا ظلم جو تم بتاتے ہو عمر نے کیا، تو علی نے حضرت عمر کے خلاف کون سا ایکشن لیا؟ علی نے عمر کے خلاف کون سا ایکشن لیا؟ کیا علی نے یہی ایکشن لیا؟ علی کو بیٹا پیدا ہوا تو نام عمر رکھ دیا. ماننے والے زور سے سبحان اللہ. کیا علی نے یہی ایکشن لیا؟ عمر مسند خلافت پر آئے تو علی نے بیعت کر دی. کیا علی نے یہی ایکشن لیا کہ عمر مسلح پر آئے تو علی مقتدی بن کر کھڑے ہو گئے؟ کیا علی نے یہی ایکشن لیا کہ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم یہ رشتہ وہ ہے جس نے روافض کے پورے مذہب کو گرا دیا، پورے مذہب کو تہس نہس کر دیا ہے. جس عمر پہ تم بھاگتے ہو، جس عمر پہ تم تبرہ بازی کرتے ہو، علی ان کو اپنی بیٹی دے کر تمہارے منہ پہ تماچا قیامت تک مار دیا ہے. جس عمر پہ تم بھاگتے ہو، میں علی اس کو اپنی بیٹی دے کے بتاتا ہوں یہ عمر میں علی کو پیارا ہے. کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے. شیعہ مذہب کی 35 کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں، 35 کتابوں کے، الحمدللہ 35 کتابوں کے. اس کا رد کرنے جب آتے ہیں نا، ان کا جو رد کرتے ہیں نا اس نکاح کا، رد کرنے والوں کے چہروں کو دیکھا کریں، بڑے مایوس ہوتے ہیں. لکھ دیا ہے اصول کافی کے اندر، لکھ دیا ہے اور تمام کتابوں کے اندر انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں آئی ہے. ناواقفوں کے آگے کہتے ہیں جی نہیں، اصل وہ علی کی بیٹی نہیں تھی، وہ اسما بنت امیس صدیق اکبر کے نکاح میں تھی، اور اسما بنت امیس کی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا. پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد اسما بنت امیس کی شادی علی سے ہوئی، تو یہ بنت ابی بکر تھی، وہ بنت علی مشہور ہو گئی. ایک محبت کی بات کو رد کرتے ہیں تو دوسری ثابت ہو جاتی ہے. ایک نکاح کو چھپاتے ہیں تو دوسرا ظاہر ہو جاتا ہے. ایک نکاح کو چھپاتے ہیں تو دوسرا ظاہر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں نہیں آئی، پھر خود بتاتے ہیں کہ صدیق کی بیوہ کے ساتھ علی نے شادی کی. بھائی دونوں نکاح محبت کی نشانی ہے نا، دونوں میں نے بتانے تھے، ایک میں نے بتا دیا، ایک تو نے بتا دیا. بات تو وہی ثابت ہو گئی کہ محبت تھی تبھی تو رشتہ داریاں
ہوئی ہے نا، محبت تھی تبھی تو رشتہ داریاں ہوئی ہیں۔ حضرت اسما بنت امیس کی کسی ایک بیٹی کا نام بھی ام کلثوم نہیں ہے۔ ناواقفوں کے آگے بڑی کلاوجیں کھا کھا کے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی، وہ حضرت علی کی کسی اور بیوی سے نہیں، خاتون جنت کے بطن سے، خاتون جنت کے بطن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عمر نے نکاح کیا، حضرت عمر کو ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیہ، ایک بیٹا پیدا ہوا زید۔ حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہیں، حضرت عمر علی کے داماد ہیں، حضرت خاتون جنت عمر کی ساس ہیں، حسنین کریمین عمر کے سالے ہیں، حضرت عمر حسنین کریمین کے نانے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، علی کے بیٹوں کا نانا نبی ہے، عمر کے بیٹوں کا نانا علی ہے۔ کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، محبت ہے۔ عرض کر رہا تھا اگر عمر نے اتنا ظلم کیا تو علی نے کون سا ایکشن لیا؟ علی کو بیٹی پیدا ہوئی، علی نے عمر کے نکاح میں دے دی، کیا یہی ایکشن لیا؟ اب پتہ ہی یہاں جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں علی سے عہد لے گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ میری بیٹی پہ ظلم کریں گے، خبردار تو نے میدان میں نہیں آنا۔ دیکھو کتنا حضور پہ الزام ہے کہ حضور علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ لوگ میری بیٹی پہ ظلم کریں گے، حضور نے ان کو تو نہیں روکا، علی کو روک دیا کہ تو نے میدان میں نہیں آنا۔ یہ پیغمبر پہ الزام ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پیغمبر پہ الزام ہے، ہم اس الزام کو نہیں برداشت کرتے اور کہتے ہیں جی علی کو نبی صبر کا حکم دے گئے تھے اسی لیے علی نے تلوار نہیں نکالی۔ میں نے کہا پھر سفین میں کیوں نکالی؟ سفین میں کیوں نکالی؟ وہاں نکلی ہے تو یہاں کیوں نہ نکلی؟ یہاں نہیں نکلی تو وہاں کیوں نکلی؟ کہاں کہاں تک جھوٹ بولو گے؟ کیوں نہیں مانتے کہ یہ پیار تھا، محبت تھی؟ بڑے بنا بنا کے قصے کہانیاں ذاکرین اپنی فیسیں حلال کرنے کے لیے کہتے کہ جی وہ خاتون جنت دربار میں گئیں، 4 گھنٹے وہاں ان کو کھڑا کر دیا گیا اور وہ گواہ پیش کرتی تو حکومت گواہ کو رد کرتے، پھر دلیل پیش کرتی پھر حکومت رد کرتے، اور جی انہوں نے یہ آیت پڑھی یہ آیت پڑھی، خاتون جنت 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ آج کل جو جملے ان سے بن پڑتے ہیں وہ آج بنا کے کہتے ہیں خاتون جنت نے یوں بھی کہا یوں بھی کہا، یہ خاتون جنت کا تماشا بناتے ہیں۔ میں وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، میں اپنا موقف دینے جا رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ ہمارا موقف یہ ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کے پاس گئی ہی نہیں ہے، گئی نہیں ہے، گئی ہی نہیں ہے، گئی ہی نہیں ہے۔ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آئے، یہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ صدیق اکبر کی بیوی نے تسلی دیتے ہوئے بتایا تھا کہ میں حبشہ کے اندر ایک طریقہ دیکھ کر آئی ہوں، باپردہ چارپائی کا ویسا بنا کے دکھایا۔ خاتون جنت مسکرانے لگی اور وصیت کی، جب میری وفات ہو جائے میرا جنازہ تیار صدیق اکبر کی بیوی کرے۔ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، علی سے وصیت کرتی ہو کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آئے، ہم کیسے مان سکتے ہیں
کہ وہ خاتون جنت چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی ہو؟ ہم نہیں مانتے. خاتون جنت گئی ہی نہیں ہے. گئی ہی. بخاری شریف کے اندر دو سیغے آتے ہیں، جاءت اور ارسلت. دو سیغے آتے ہیں، جاءت اور ارسلت. جہاں جاءت آیا ہے یہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. جہاں جاءت آیا ہے یہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. جس طرح کسی کے خلاف ہم تھانے جاتے ہیں، کورٹ جاتے ہیں، نمبردار کے پاس جاتے ہیں، کہیں خود نہیں جاتے، اس کے خلاف کوئی بندہ بھیج دیتے ہیں، پھر آخر میں جب اس کو بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہم اس کے خلاف تھانے میں بھی گئے ہیں، کورٹ میں بھی گئے ہیں. اگرچہ خود کہیں گئے نہیں ہوتے، بندہ بھیجا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو بیان یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف وہاں بھی گئے ہیں، وہاں بھی گئے ہیں. گئے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقدمہ وہاں پہنچا ہے. تو جہاں جاءت آیا ہے یہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے. کوئی خاتون جنت گئی نہیں تھی. جو اپنے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر برداشت نہ کرتی ہوں، وہ چند کھجوروں کے پاس کسی کے پاس چل کر جائے گی؟ ہم نہیں مانتے. میں پنجاب کے کسی علاقے میں تھا، آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں. پنجاب کے کسی علاقے میں تھا، تقریر کے بعد فارغ ہوا تو ایک بوڑھا بابا سا تھا، اس کو لے آئے. کہنے لگے مولوی صاحب اس کے کچھ سوالات ہیں، آپ سے سوال کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بٹھاؤ اس کو. وہ بیٹھا. وہ بوڑھا بڑا چالاک تھا. اس نے کہا مولوی صاحب میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک شرط بھی ہے. میں نے کہا شرط کون سا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے، آگے بات نہیں کرنی. میں نے کہا یہ کوئی قرآن حدیث میں قاعدہ تو نہیں آیا، آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. کہتے نہیں میرا یہ شرط ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے. بھئی قرآن میں حدیث میں کوئی ایسا قاعدہ آیا ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ سمجھاؤ ہاں یا نہ میں؟ کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا بھئی ایسا کوئی قاعدہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. اس نے ضد کی، نہیں آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا. جب اس نے ضد کی تو میں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا. میں نے کہا سوال کرو میں جواب دوں گا. اس نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. میں نے کہا ہاں. شرط چونکہ قبول کر چکا تھا، میں نے کہا ہاں مطالبہ کیا تھا. اس نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر صدیق اکبر نے خاتون جنت کو باغ فتح دیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی. میں نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے، شرط آپ والا ہی رہے گا، آپ بھی جواب ہاں یا نہ میں دیں. جو جواب آپ کا وہاں ہوگا وہی جواب میرا یہاں ہوگا. اس نے کہا آپ کا سوال کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے، جاگ رہے ہو؟ توجہ ہے نا؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. کیا حضور علیہ السلام نے علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. آگے چلنے نہیں دوں گا، ہاں یا نہ میں. وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا ہاں نبی نے علی کو کہا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ یاد ہے نا مٹا دے. میں نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر علی نے نبی کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. کیا پھر علی نے نبی کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے. میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے. اگر یہاں تھوڑی تفصیل ہے تو وہاں بھی.
اگر یہاں تھوڑی تفصیل ہے تو وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے. ہم اہل سنت کے ہاں علی پہ اعتراض نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں حضرت علی کی نافرمانی نہیں تھی بلکہ محبت رسول تھی. حضرت علی نے کہا جب کافروں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو اختلاف کیوں کرتے, لڑائی کیوں کرتے, رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں, علی مٹا دو. علی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ علی کی نافرمانی نہیں بلکہ محبت رسول تھی. اور وہاں جب خاتون جنت کا پیغام پہنچا صدیق اکبر کے پاس, پیغام سمجھ رہے ہو, پیغام پہنچا تو صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا باقر مجلسی نے حق الیقین میں بھی لکھا ہے. صدیق اکبر نے پہلا جملہ کہا کہ جا کے خاتون جنت کو کہہ دو میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ حضور کی رشتہ داری پیاری ہے. دوسرا جملہ یہ تھا کہ میرا مال ہوگا, مرضی خاتون جنت کی ہوگی, جتنا مرضی میرا مال لے لو. واہ ابو بکر واہ, جس نے حضور کے قدموں پہ سارا مال لٹا دیا وہ نبی کی بیٹی کا حق کھا جائے گا. میرا مال ہوگا, مرضی خاتون جنت کی ہوگی, جتنا مرضی لے لو. اور تیسرا جملہ یہ کہا تھا کہ یہ جو باغ فدق ہے اس میں سب مسلمانوں کا حق ہے اور اس میں جو عمل حضور علیہ السلام کرتے تھے میں ابو بکر حضور کے عمل کی مخالفت کروں. یہ نہیں ہو سکتا, میں مجبور ہوں, نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ صدیق اکبر کی نافرمانی نہیں محبت رسول تھی. ہم نہ علی پہ اعتراض کرتے ہیں نہ صدیق اکبر پہ اعتراض کرتے ہیں. کوئی کسی کے حق کو کسی نے غصب نہیں کیا. یہ ساری عبداللہ بن سبا کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. اس پر ایک بات ذہن میں آئی ہے تو کرتا چلوں. کہتے ہیں جی بخاری شریف میں لکھا ہے کہ خاتون جنت ناراض ہو. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو. کہا بخاری شریف میں لکھا ہے کہ خاتون جنت ناراض ہو گئی. میں نے کہا 3 جملے آپ کو ملیں گے بخاری شریف میں. فلم تکلمہ حتی ماتت, ایک حضرت ابا بکر, حضرت ابو بکر کو خاتون جنت نے چھوڑ دیا. غضبت فاطمہ, فاطمہ ناراض ہو گئیں. میں 3 جملوں پہ بات کروں گا, توجہ میری طرف رہے. پہلا جملہ فلم تکلمہ حتی ماتت, بخاری شریف جلد 2 صفحہ 995. یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے, یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے. اور فلم تکلمہ حتی ماتت سے پہلے وہاں لکھا ہوا ہے قال فلم تکلمہ حتی ماتت. علماء متوجہ ہیں نا. روایت حضرت عائشہ سے ہے, فلم تکلمہ حتی ماتت سے پہلے لکھا ہوا ہے قال. یہ قال کا قائل مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا. روایت حضرت عائشہ سے ہے, اگر حضرت عائشہ نے فرمایا ہوتا تو قالت ہوتا. پتہ چلا کہ یہ کسی راوی کا ظن ہے, گمان ہے, روایت کا حصہ. یہ بات سمجھ آ گئی, روایت کا حصہ نہیں ہے. پہلا جواب, اگر ہم اس کو مان بھی لیں, اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ بات نہیں کی. بات نہ کرنا ایسا معلول ہے کہ جس کی بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں, صرف ناراضگی نہیں, عدم ضرورت, کوئی کام ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے. اور خاتون جنت کیوں بات کرتی؟ کیا خاتون جنت کو صدیق اکبر سے پردہ نہیں تھا؟ اور جب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو مطلب بھی ہم بتائیں گے. فلم تکلمہ فی ھذا المیراث, اس میراث کے متعلق بات ہی نہیں کی. باقی 2 جواب, حضرت ابا بکر اور غضبت فاطمہ.
फातिमा नाराज हो गई, नाराज हो गई। ये हजरत फातिमा खुद बता रही है या कोई और बता रहा है? लफ्जों पे गौर करें। गज़िबत फातिमा, फातिमा नाराज हो गई। बड़ा मुश्किल मकाम है, तवज्जो रहेगी तो बात समझ आ जाएगी। फातिमा नाराज हो गई, यह खातून जन्नत खुद बता रही है या कोई और बता रहा है? कोई और बता रहा है। नाराजगी ये अंदर की बात है, हकीकी कत्ई बात वही बता सकता है जिसका मसला हो। दाएं बाएं वाले जो बताएंगे वो हकीकी यकीनी कत्ई बात नहीं बल्कि उनका अंदाजा होगा। एक हजरत यहां से उठे और जल्दी चले गए। हमने कहा यार हजरत नाराज हो गए। उनका यकदम उठना और यूं चला जाना, हजरत नाराज हो गए। थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। हजरत आप नाराज हो गए थे? कहा नहीं, तकाजा था, मैं वहां गया था, वापस आ गया। पता चला कि हम जो बात कर रहे थे वो यकीनी नहीं, वो अंदाजा था जो कि ठीक नहीं था। तो नाराजगी अंदर की बात है और ये वही बता सकती है जिसका मसला हो। दाएं बाएं वाले ये अंदाजा लगाएंगे और अंदाजा अगर नबी लगाए और ठीक न निकले, ऐसा भी हुआ है। 16वें पारे की इब्तिदा में सूरह कहफ में वाक़या मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर के साथ कश्ती पे जा रहे थे। हजरत खिजर ने कश्ती को नाकारा बनाया। हजरत मूसा ने गुमान कर लिया ये कश्ती वालों को डुबोना चाहते हैं। आगे चल के खिजर ने जब अपना मकसद बताया तो पता चला कि हजरत मूसा ने जो अंदाजा लगाया था वो ठीक, बोलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे चले गए। वापस आए तो कौम जानवर को पूज रही थी। अपने भाई पे गुस्से हो गए, कौम गुमराह हो गई। तू क्या कर रहा था? भाई से लड़ने लगे। पता चला कि जो कौम जानवर को पूजती है अल्लाह के नबी गुस्सा करते हैं। अल्लाह के नबी, जो कौम जानवर को पूजती है अल्लाह के नबी गुस्सा करते हैं। हजरत मूसा से लड़ने लगे, हजरत हारून से लड़ने लगे। क्यों लड़ रहे थे? अंदाजा लगाया कि इन्होंने तबलीग में सुस्ती की होगी, इसलिए ये कौम गुमराह हो गई। लेकिन हजरत हारून से कहीं सुस्ती का सबूत नहीं है। देखें, नबी अंदाजा लगाए और गलत हो जाए, ऐसा भी हुआ है, हो सकता नहीं हुआ है। एक और मिसाल देता हूं। मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबा इकराम बयान कर रहे थे एक दूसरे को। हुजूर अलैहिस्सलाम किसी मामले पर अपनी बीवियों से अलहदा होकर बाला खाना में बैठ गए तो सहाबी इस जुदाई को देखकर एक दूसरे को बयान कर रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। बयान कर रहे थे। इतने में हजरत उमर आए। उनको बताया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को तलाक दी। हजरत उमर ने कहा अच्छा। चले गए हुजूर अलैहिस्सलाम के पास। हजरत, आपने अपनी बीवियों को तलाक दी है? फरमाया नहीं, मैंने तो नहीं दी है। पता चला कि वो मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबा जो बात कर रहे थे ये अंदाजा था जो कि ठीक, बोलो, जो कि ठीक। अगर अंदाजा सहाबी लगाए ठीक न हो, ऐसा भी हुआ है। अंदाजा नबी लगाए ठीक न हो, ऐसा भी हुआ है। ये तो बुखारी के रावी हैं जिन्होंने अपने उस्ताद से लम ततकल्लम सुन लिया कि खातून जन्नत ने बात नहीं की तो आगे बयान कर दिया कि नाराज हो गई। तो ये रावी का अंदाजा है जो कि ठीक है। अब क्यों ठीक नहीं है मैं बताता हूं। आखिरी बात है, तवज्जो मेरी तरफ। अगर हम इनके अंदाजे को ठीक माने तो खातून जन्नत को नाराज तस्लीम करें। तो खातून जन्नत को जब नाराज तस्लीम करेंगे तो एतराज खातून जन्नत में आएगा कि वो नाराज क्यों हो गई। नबी की हदीस सुनकर आम मुसलमान भी नाराज नहीं होता। खातून जन्नत नाराज क्यों हो गई? तो हम कहेंगे नहीं, खातून जन्नत की इज्जत और अजमत पे इल्जाम लगने नहीं देंगे। हम कहेंगे बुखारी शरीफ के रावियों का अंदाजा है जो कि ठीक है। खातून जन्नत नाराज। ये बात समझ आई कि नहीं आई? देखिए जी,
بہت سارے سادے لوگ بیچارے ان پڑھ وہ کہتے ہیں حضرت ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حق پہ، ادھر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم حق پہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق کہاں ہے؟ میں نے کہا آسان سا فارمولہ ہے، اس کو زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت بھی، اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو حق سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں، ایک کتاب اللہ، نمبر 2 بیت اللہ، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 چیزیں اللہ کو محبوب ترین ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے؟ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی عظمت میں گھر ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر عظمت میں کوئی شخصیت ہے؟ نہیں۔ اللہ نے یہ 3 چیزیں جس مذہب کو دی ہیں وہ مذہب سچا ہے۔ وہ مذہب کیا ہے؟ قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا، ہم ان کو کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ عمر ہمارے ہیں، کہتے نہیں وہ تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید جمع کرنے کا آرڈر صدیق اکبر نے دیا، ہم کہتے ہیں کہو صدیق اکبر ہمارے ہیں، کہتے نہیں وہ بھی تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کو لغت قریش پر حضرت عثمان نے جمع کیا، ہم کہتے ہیں ان پر ہاتھ رکھو کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں۔ تو جس نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارا، جس نے قرآن جمع کرنے کا آرڈر کیا وہ بھی ہمارا، جس نے قرآن لغت قریش پہ جمع کیا وہ بھی ہمارا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو قرآن کے حافظ بنتے آئے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ پتہ چلا اللہ نے قرآن ان کو نہیں، اللہ نے قرآن اہل سنت کو دیا ہے۔ بھئی حافظ ہاتھ تو اوپر کریں، حافظ قرآن کے حافظ، قرآن جن کو پورا یاد ہو۔ یہ دیکھو کتنے ہاتھ اوپر ہیں، ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، کتنے ہاتھ اوپر ہیں۔ اور ان کو ذرا کہیں اپنی بڑے سے بڑی مجلس میں اعلان تو کریں کہ جو حافظ ہیں ہاتھ اوپر کریں، وہ سر بھی نیچے کریں۔ اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں؟ بولو آگے چلیے۔ کعبۃ اللہ میں اذان کن کی آ رہی ہے؟ ان کی یا ہماری؟ نماز کن کی ہو رہی ہے؟ ان کی یا ہماری؟ پیش امام کن کا ہے؟ ان کا یا ہمارا؟ تو کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری، امام بھی ہمارا۔ تو اللہ نے قرآن بھی ہمیں دیا، کعبۃ اللہ بھی ہمیں دیا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، سفر سے حضر میں آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، تو حضور کے ساتھ جانے والے کون ہیں؟ ماننے والے، سارے نہیں ماننے والے، اور دور سے حضور کے ساتھ چلنے والے کون؟ بولو صحابہ ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ اچھا صحیح نہیں کہہ رہا؟ خاتون جنت کے حجرے میں نہیں، کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ اچھا اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی، وہ لوگ کہتے خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر ہے، ہم کہتے نانا خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر ہے۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضرت عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ ہماری ہے۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ
لیکن لڑائی باقی رہتی. وہ لوگ کہتے کہ خاتون جنت ہماری ہیں, حضور ہمارے گھر ہیں. ہم کہتے نہ خاتون جنت ہماری ہیں, حضور ہمارے گھر ہیں. اللہ کو پہلے پتا تھا کہ ایسا معاملہ ہوگا. اللہ نے چن کے حضور کو عائشہ کے حجرے میں سلا دیا. وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہماری ہے. آگے چلیے, حضور کے ساتھ روزے اطہر میں اللہ نے سلا دیا. تدفین کرائی حضرت علی کی, حضرت عباس کی. نبی کے روزے میں تدفین ہوئی حضرت علی کی, حضرت عباس کی. اچھا, علی کی تدفین نہیں, حضرت عباس کی بھی نہیں. حضرت علی کی تدفین روزے میں نہیں ہوئی, حضرت عباس کی بھی. اچھا, ان کی تدفین نہیں ہوئی. ہاں, اگر حضرت علی اور حضرت عباس کی تدفین روزے میں ہوتی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ لوگ کہتے کہ ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں, ہم کہتے نہ وہ ہمارے ہیں. یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے پتا تھا. اللہ نے چن کے حضور کے ساتھ ابو بکر عمر کو سلا دیا. وہ بھی کہتے ہیں یہ تمہارے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے وہ بھی اہل سنت کو دی ہے. اس کو دی ہے. جو جنت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے وہ بھی اہل, بولو وہ بھی اہل سنت کو دی ہے. اسی لیے صحابہ اہل بیت